वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं खोखर साहब की तरफ। खोखर साहब, क्या देख रहे हैं ये जो डायलॉग्स होने जा रहे हैं? अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, आज अफ्रीकन के नुमाइंदे मस्कत पहुँच चुके हैं। कोई मस्बत हल निकल सकेगा इस सब से? कोई डायलॉग कामयाब हो सकेंगे, या आपको लगता है कि मामला सेटल नहीं हो सकेंगे? क्योंकि दोनों ऑप्शंस को बहरहाल हमने सामने रखना है। जी, उसमें देखिए, लगता नहीं ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें अमेरिका की तरफ से ईरान से कहा जा रहा है कि आप अपना जौहरी प्रोग्राम जो है ना वो उसको ख़त्म करें, मिसाइल जो रेंज है उसको महदूद करें, चीन से ताल्लुकात जो है ना वो ख़त्म करें। तो जो प्रॉक्सी हैं उनके साथ प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनसे अलहदा हो जाए, ये मुतालबात है। और दूसरी तरफ से आप देखें कि इस्राएली मीडिया जो कह रहा है बार बार कि जी हमने उसको फिक्स कर लिया, करना है, तो ईरान के हवाले से ट्रंप का फ़ैसला कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो बदलेगा। वो तकरीबन फ़ाइनल है और ईरान को इस मरहले से बहरहाल जो है ना गुजरना होगा। तो इसके लिए खित्ते की सूरत हाल काफ़ी ख़राबी की तरफ जा रही है। और अब आप देखते हैं कि ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली कैसे तय करता है। ठीक है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली कैसे तय करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट खोखर साहब ने रेज़ किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मुज़ाकरात से कुछ मामला सेटल्ड हो सकेंगे, या आपको लगता है कि बस बैठेंगे, मामला हल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुश्किल लग रहा है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया फायदा साहब। इस पे तबसरा करने से पहले एक सुन्नी और मसलक और लाहौरी टू माय कोर होने के हैसियत से मैं कंडेम करता हूँ जो इस्लामाबाद में आज हादसा हुआ है। हमारी इत्तला है कि 40-50 लोग उसमें शहीद हुए हैं, और मैं इस बात को भी इसकी भी शदीद मजम्मत करता हूँ कि इसके बावजूद लाहौरियों ने इस कदम को कंटिन्यू किया और पंजाब गवर्नमेंट ने इस साने के बावजूद पसंद को कॉल ऑफ नहीं किया। ये तो एक हो गई बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के मुज़ाकरात जो हैं ओमान में जो हो रहे हैं, जिस किस्म की डिमांड्स हैं उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ न्यूक्लियर पे बात होगी। ये बात तो उन्होंने मुज़ाकरात से पहले ही बता दी है। बाकी जो 3 डिमांड्स हैं, प्रॉक्सी की, एक मिसाइल प्रोग्राम की, और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इन अदर रीजनल इश्यूज, उसके ऊपर तो वो बात नहीं करेंगे। तो जब ये बात नहीं होगी तो वो स्टीव विटकॉफ आके अब उनके सामने क्या मुज़ाकरात रखेंगे? क्या ये अपना सारा न्यूक्लियर मटेरियल बाहर भिजवा देंगे? उससे भी कुछ नहीं होगा। अगर ये सब कुछ बाहर भेज देते हैं, ये सारी बातें मान लेते हैं ईरानी, तो 2 महीने बाद आप दोबारा देखेंगे कि आ जाएंगे। ये आपको याद है जब जून में इन्होंने अमेरिका ने हमला किया था तो इन्होंने कहा था कि हमने तो तबाह कर दिया है न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसमें कुछ नहीं बचा बमबारी के बाद। 6 महीने बाद वहीं पे खड़े रहे। जब वो कर गए थे तो आज ये फिर 6 महीने बाद होता रहेगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका को हमें जो हमने पिछली गुफ्तगू की थी, हमें नहीं लग रहा कि अमेरिका के मफाद में है कि इस किस्म की जंग में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ईरानी अगर उनको ऐसा नुकसान पहुंचा दे उनके वॉरशिप्स को जो उनके लिए ह्यूमिलिएशन हो, तो क्या उनकी कैलकुलेशन क्या होगी? चले रीइंफोर्समेंट आ जाएगी, वो ईरान पे बहुत तबाही लगाएंगे। लेकिन इस वक्त इसराइल का कितना प्रेशर है अमेरिका पे ये कार्रवाई करने के लिए? एक रिपोर्ट ये थी कि नेतन्याहू ने कहा कि हम मैक्सिमम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं ईरान की तरफ से, लेकिन आप ये काम दरमियान में अधूरा छोड़ के ना जाइएगा। अब काम क्या है? काम है बैल्कनाइजेशन ऑफ ईरान, ईरान के हिस्से बखरे करना और उसकी रिसोर्सेज पे कब्जा करना, और वहां पे रिजीम चेंज और प्रोटेस्ट। ये तो आज वो उनका जो अमरीकी बैठा हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर, उसने कहा कि जी हमने खुद इनकी डॉलर को मैनिपुलेट करके तो इनकी करेंसी को डिवैल्यू किया है। उसके बाद ये प्रोटेस्ट हुए, तो ये सारा इंजीनियर्ड है। ये तो अब समझ आ गई ना बात। उसके बाद इन्होंने इस पर चढ़ाई कर दी कि जी प्रोटेस्टर्स के, तो प्रोटेस्टर्स भी क्या थे, वो सारे सीरिया की साइड से इन्होंने भिजवाए, वहां पे ये सारे इन्फिल्ट्रेट करके गए।
وہ سارا تو بیسیکلی امریکہ پروٹیسٹڈ کی تو ایک شیلڈ لے رہا تھا نا, ایک کور لے رہا تھا, ایکچوئل اس کا پرپس تو کچھ اور تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس سے پہلے کہ کھوکھر صاحب کی طرف آؤں, وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا مقصد صرف یہ جانچنا ہے کہ ایران سے ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, تو اگر ڈیل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ جو امریکی فوج کی موجودگی, ایران کی بھرپور جنگی تیاریاں, اس کے باوجود سفارتی عمل اگر اس سب میں ناکام ہوتا ہے تو خدا نخواستہ معاملات پھر جنگ کی صورتحال اختیار کرتے ہیں. ڈیل کیا ہوگی مجھے بتائیں, ڈیل کیا ڈیل کے نتیجے میں ایران پہ سے پابندیاں ہٹا لیں گے؟ تو یہ 1600 پابندیاں لگی ہیں ایران کے اوپر, تو اگر تو یہ ڈیل ہوتی ہے تو پھر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایرانیوں کو بھی کچھ حاصل ہوا اس ڈیل میں سے. خالی ان کے اوپر پریشر ڈال کے, ون سائیڈڈ پریشر ڈال کے, اور ان کی چیز, ان کا نیوکلیر سامان اٹھا کے لے کے جانا, نیوکلیر جو ان کا مٹیریل ہے وہ دوسرے ملک میں منتقل کر دیں, تو یہ تو کوئی ڈیل نہ ہوگی نا. what do we mean by deal؟ آپ ایران کو دے کیا رہے ہیں اس کے جواب میں؟ ڈیل تو یہ ہوگی نا, اس کی تو بات کم رہی ہے. ہم نے سنی نہیں کہ جی اگر ایران یہ کر دے تو ہم اس کے جواب میں یہ کریں گے. یہ تو ڈیل نہیں ہے, یہ تو تھریٹ کر رہے ہیں. اب ایران کے پاس چوائس کیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دے اور ان کو خود کو ان کی رحم و کرم پہ چھوڑ دے. ایک یہ چوائس ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لڑے اور جو انہیں میکسیمم نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائے, پھر دونوں طرف چلے. ایران تو اگر زیادہ نقصان ہوتا ہے تو انہیں بھی جتنا ایران نقصان پہنچا سکتا ہے وہ کرے, بٹ فائٹ کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اس میں. کھوکھر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سفارتی اگر کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو جیسا کہا جا رہا ہے کہ صدر کے پاس دیگر آپشن بھی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس, تو آپشنز میں تو پھر آ جا کے جنگ ہی ہے, اور دوسرے آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ سینکشنز تو آلریڈی انہوں نے ایران پہ بہت زیادہ لگائی ہوئی ہیں. جی معاشی طور پہ اب آپ دیکھیں کہ ایران کو بند گلی میں وہ لے کے آ گئے, بے تحاشا پابندیاں لگائی ہیں. یہ اقتصادی معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بے روزگاری ہے, وہاں مہنگائی زیادہ ہے, امن و امان کی صورتحال خراب ہے, اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اس کو ایشو بنایا, تو اس کے بعد یہ کارروائی شروع کر دی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی بہتر صورت سامنے آئے گی. تو ایران کو بہرحال اس جنگ کے لیے اپنی تیاری کرنا ہوگی, اور اس میں خطے کے باقی جو ممالک ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اپنی حکمت عملی طے کرنا ہوگی, کیونکہ یہ صورتحال کافی جو ہے نا ٹرمپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تقریباً جو غیر یقینی ہوتے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو فیصلے غیر یقینی کرتے ہیں تو وہ جو کر چکے ہیں تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا, لیکن کھوکھر صاحب, ایران حملے سے بچنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. ایران کیوں حملے؟ ایران کی ایک ہسٹری رہی ہے نا, تاریخ رہی ہے ایران کی, اس نے ایک اتنی لمبی جنگ کا سامنا کیا ہے. ابھی اسرائیل کے ساتھ جب 2025 میں اٹیک ہوا تھا اسرائیل کی طرف سے, تو اس میں بھی اس نے کمزوری نہیں دکھائی تھی, بلکہ ڈٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. چیلنج اس نے امریکہ کو بھی کر دیا تھا. تو اب ایران کیا سب سے بچنے کے لیے مذاکرات کی طرف جائے گا؟ ہاں, اب صورتحال ذرا خطے کی صورتحال مختلف ہے. جب ایران نے ماضی میں جب بھی مزاحمت کی ہے صورتحال کچھ اور تھی, اس وقت صورتحال کچھ اور ہے. اب آپ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کی صورتحال دیکھیں, باقی خطے کے باقی انڈیا, چائنا, انڈیا کی صورتحال کو دیکھیں کہ پاکستان نے انڈیا کو اس قابل نہیں چھوڑا. تو پہلے ماضی میں ایران انڈیا کے ساتھ اتحادی رہا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, تو لیکن اب انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کر سکے. تو چین کی پالیسی بھی اس حوالے سے دو رائے ہیں ان کی. تو یہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران ایک ڈپلومیسی سے کام لے رہا ہے, وہ اپنی بچاؤ کے لیے کہ کچھ بہتر صورتحال سامنے آ جائے. اس وقت جنگ کی جو صورتحال ہے وہ ان کی فیور میں نہیں ہے, جنگ کی صورتحال ان کی فیور میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ایران کی اس حد تک تو بڑی کامیابی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو مذاکرات عمان منتقل کرنے پہ اس نے رضامند کر لیا, لیکن اگر معاملات سفارتی سطح پہ سیٹل نہیں ہوتے, اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے آپشن بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس موجود ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بالکل ریڈی ہے, امریکہ بالکل ریڈی ہے کسی بھی طرح سے ایران پہ کسی بھی وقت اٹیک کرنے کو, تو اگر ایسی صورتحال پیش آتے تو اس میں پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا؟ پاکستان کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ پاکستان کی پوزیشن تو
ہمارے وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے کال کیا ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب کو, کہا کہ یو آر مائی بردر, اور اس کو انہی الفاظ میں کوٹ کیا ویسٹرن میڈیا نے, بردرلی ریلیشنز. ہمارے پاس کیا چوائس ہے ایران کا ساتھ دینے کے علاوہ؟ اور میں تو یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت شیعہ مسجد پہ حملہ ہوا ہے اسلام آباد میں, کیا اس کا تعلق ایران کے معاملے کے ساتھ ہے؟ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس میں پاکستان میں اسپیشلی شیعہ ٹارگیٹ کو ہٹ کیا گیا ہے, جو وہاں پہ صورتحال ہو رہی ہے. واٹ از ہیپننگ؟ یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے ضروری ہیں صورتحال کو سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کو کس طرح سے انوالو کیا جا سکتا ہے اس میں, یا کیا جا رہا ہے اس معاملے میں. اٹس ناٹ اے ویری گڈ لکنگ سچویشن. اسی لیے میں نے اپنی جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ تھی اس میں میں نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کال آف کیوں نہیں کیا بسنت کو ایسی سچویشن میں جب کہ ہمارے نیبرہڈ میں بلکہ ہمارے سر پہ جنگ منڈلا رہی ہے, اور آپ نے یہاں پہ یہ بسنت کا چلے بہت اچھی بات ہے, آپ لوگوں کو خوشی دیں, بٹ خوشی کے ساتھ اگر خوشی کے موقع پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس خوشی کے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. یہ بھی تو روایت ہے نا. بالکل شادی کے موقع پہ کسی رشتے دار کی موت ہو جائے تو آپ خوشیاں اس طرح سے نہیں مناتے جیسے آپ نے پلان کی. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا کھوکھر صاحب سے جان لوں کیونکہ وقت کی قلت ہے. کھوکھر صاحب, بسنت کی بات ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی بسنت کی بات کی. آج بسنت ہے تو ہم بسنت کو تو ڈسکس کرنا نہیں بھول سکتے ہیں. ایک اچھی بات ہے, ایک بہت عرصے کے بعد جو ہے ایک خوشی کا چلے ایک موقع تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو سیفٹی میئرز اناؤنس کیے گئے ہیں وہ لیے گئے کہ نہیں لیے گئے, جو سیفٹی کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ سیٹسفیکٹری ہیں یا نہیں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا یا سیف سٹی کیمراز کے ذریعے. اب یہ جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ڈرونز کے ذریعے بھی اگر میئر وہ دیکھا جاتا ہے, اس کے سیف سٹی کے ذریعے بھی دیکھا جاتا ہے کیمراز کے ذریعے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو اڑتی آ رہی ہے یہ اگر خدا نخواستہ دھات کسی نے یوز کی ہے تو یہ کہاں سے آ رہی ہے, کس نے استعمال کی ہے, اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعات مطلب کس طرح سے مطلب ایک ہوا میں چل رہی ہے آسمان پہ اڑتی ہوئی کائٹ کو یہ سیف سٹی کیمراز کیسے دیکھ سکیں گے کہ کون سی دھات اس میں استعمال ہوئی ہے؟ اچھا فیضہ, پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ان کو اسلام آباد سانیہ کے بعد یہ بسنت فیسٹیول جو ہے نا ختم کر دینا چاہیے. یہ اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور اتنا خوفناک واقعہ ہو گیا ہے, تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ اس کی ضرورت نہیں رہی اب. باقی یہ جو ہم نے میئر لی ہے یہ سیکنڈری ہے. اب آپ قوم یا عوام کو جو ہے نا جب وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ پابندی میں کسی بھی صورت نہیں لا سکتے. اب یہاں اب دیکھیں کہ جی چھتوں فلاں بچوں نے جانا, خواتین نے جانا, اچھا اس میں فلاں پتنگ اڑائے گا فلاں نہیں اڑائے گا, فلاں علاقوں میں پابندی ہے, یہ علاقے یہاں اڑائی جا سکتی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ضرورت اگر تھی اگر تو آپ لوگوں کو خوشی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھلے میدانوں میں کیا جا سکتا تھا. اچھا اس میں آپ ریجنل لیول پہ, اچھا یہ دیکھیں آپ لاہور میں کیوں اس کو منا رہے ہیں, کیا باقی لوگوں کو خوشی کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا پھر اندرون لاہور کی بھی دیکھیں ساتھ ساتھ چھتیں, ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے. ابھی آپ دیکھیں ابھی واقعات آ رہے ہیں. گل پلازا کا بھی تو یہ ہوا تھا نا, اس طرح کا واقعہ تھا, تو وہاں پہ کیونکہ علاقہ بڑا تنگ تھا تو ریسکیو آپریشن میں بڑی ایشوز رہے ہیں. اندرون لاہور کا بھی تو یہی حال ہے. اب کیا میکانزم ہے, آپ کیسے بنائیں گے, کس میکانزم کے تحت آپ گرفتار کریں گے, کس کے تحت کسی کو چھوڑیں گے, یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. تو اور نہ ہی آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ 25 سال لگے ہمیں پتنگ بازی میں پابندی لگاتے ہوئے, کتنے ایس ایچ اوز معطل, گرفتاریاں ہوئیں, ڈور پھر بھی بند نہیں ہوئی. ہاں پابندی کے دوران بھی لوگوں کے گلے کٹتے رہے. بالکل صحیح. تو یہ میڈیا میں آتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں اب آپ نے پابندی کو اٹھا لیا تو وہ کیسے, ابھی یہ واقعہ ہوا ہے کانا میں, ابھی ایک بچہ جو ہے نا اس کی ہاں ابھی ریسنٹ. تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے. یہ ہم شہریوں کی بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ منا ہی رہے ہیں تو ذرا تھوڑی سی سینس آف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں. اور حکومت کی بھی پتہ نہیں سیفٹی میئرز کیسے وہ اس کو انشور کرے گی, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت سیفٹی میئرز کیسے انشور کرے گی. جب لوگ کوئی بھی جشن مناتے ہیں
تو ان کو قانون کے دائرے میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جب آپ احتجاج میں ہوتے ہیں تو ان کو ایک دائرے میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا, اور اعجاز کھوکھر صاحب آپ کا مجھے پروگرام کے اس حصے میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, یہ بات درست ہے کہ پتہ نہیں حکومت سیفٹی میئر کو انشور کیسے کروائے گی, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کیسے کروائے گی. واقعات بہرحال اس طرح کے رپورٹ ہو رہے ہیں, اور آج پہلا بسنت کا دن ہے اور واقعات اس طرح کے رپورٹ ہو رہے ہیں. اللہ دعا ہے کہ لوگ بھی تھوڑا سا اپنی جو ہے سینس آف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں, تھوڑا میچورٹی کا مظاہرہ کریں, ایونٹ سیلیبریٹ کریں, فیسٹیول سیلیبریٹ کریں, لیکن تھوڑا سا میچورٹی کے ساتھ, تھوڑا بچوں کا خیال رکھیں. ان دنوں میں اگر ضروری نہیں ہے باہر نکلنا تو اوائڈ کریں. بہرحال پروگرام کے اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے بلوچستان کے حوالے سے کہ اس کی کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, لیکن اس بریک کے بعد.